अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल तआला या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। मोहतरम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ख़वातीन और इस्लाम में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ ज़ैनब मोहम्मदी मुफ़लिहाती। जैसे हम सभी जानते हैं कि हर हफ्ते हम लोग आपके सामने दीनी प्रोग्राम पेश करते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कुरान और हदीस की बातें बताई जाती हैं। हम अपने मौजू को शुरू करने से क़ब्ल अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान करते हैं कि तमाम तारीफ़ात व तस्बीहात व तहमीदात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ैबा है, जिसने हम तमाम को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमें चंद बातें यहाँ पर सुनने समझने का मौका दिया। और अल्लाह ताला का इस बात पर भी शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये प्रोग्राम के तहत इल्म दीन को फैलाने का एक मौका नसीब किया है और आपको सुनने समझने का भी अल्लाह ताला मौका दिया है। और साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं ख़वातीन और इस्लाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चुन लिया है। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो कई एक दूसरे प्रोग्राम्स में मसरूफ़ है, जो ना उनके लिए दुनिया में कोई भलाई है ना आखिरत में कोई भलाई है। अगर ये ऐसे प्रोग्राम जो दीन इल्म की प्रोग्राम हो या फिर कुरान व हदीस के प्रोग्राम हो, ऐसे प्रोग्राम देखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जितना वक्त वो ऐसे प्रोग्राम देखते हैं, इंशाअल्लाह नेक आमाल में इंशाअल्लाह उनके नेकियां दर्ज किए जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, जैसे आप सभी जानते हैं कि जिस मौजू के तहत मैं आपके सामने पिछले हफ्ते भी रखी हूँ, इंशाअल्लाह उसी की एक कड़ी इस मर्तबा भी रखने की कोशिश करूँगी। जैसे कि एक मिसाली औरत बनने के लिए, एक जन्नती औरत बनने के लिए उसके अक़ायद का दुरुस्त होना बेइंतहा ज़रूरी है। कोई भी मुसलमान, चाहे मर्द हो या औरत, अपने अक़ीदे को दुरुस्त करना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो समझो कि वो ईमान कामिल नहीं कहलाएगा। वो शख्स, वो मुसलमान मुकम्मल ईमान वाला कभी नहीं कहला सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक़ायद क्या होनी चाहिए, ये तमाम बातें पिछले कई एक हफ्तों में आपके सामने रखी हूँ। तो उसी की एक कड़ी, अक़ायद की ख़राबियाँ क्या हो सकती है। जब एक अच्छाई हमने सुना है तो उसके अपोजिट, उसके मनफी असरात इंसान के अंदर क्या होते हैं, ख़ुसूसी तौर पर औरतों के अंदर क्या अक़ायद की ख़राबियाँ हैं, ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखी हूँ, इस उम्मीद से कि आप अगर हमारे अंदर ये अक़ायद की ख़राबियाँ हों तो इसको दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप में नहीं है ये ख़राबियाँ तो आप इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुँचाइए। वैसे तो हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर दूसरे चीज़ें यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारी चीज़ें फॉरवर्ड करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं कि जो ना उनके लिए दुनिया और आखिरत की कोई भलाई नहीं होती। हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर भी मौजूद है, फेसबुक पर भी मौजूद है। आप दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी ख़वातीन अपने अक़ायद को दुरुस्त कर सके, अपने अक़ायद की इस्लाह कर सके। बस इसी उम्मीद और इस अल्लाह तबारक व तआला पर इस यकीन के साथ कि हमारे ख़वातीन के अंदर जो अक़ायद की ख़राबियाँ हैं वो दूर हो जाएं। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अक़ायद को दुरुस्त करे।
تو پچھلی بار کئی ایک عقائد کی خرابیاں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں کون سے غلط عقائد ہیں یہ بتائی تھی. تو انہی میں سے ایک عقیدہ جو ہمارے خواتین کے اندر پایا جاتا ہے، خصوصی طور پر یہ پروگرام خواتین کا ہے، خواتین اور اسلام ہی اس پروگرام کا نام ہے، جس کی وجہ سے اس کے خصوصی مخاطب خواتین، اور اسی وجہ سے خواتین اور ایک مثالی عورت یا ایک جنتی عورت بننے کے لیے خواتین میں کیا خصوصیات ہونا چاہیے، کیا صفات ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے میں یہ بیان یا یہ پروگرام کر رہی ہوں. تو محترم ناظرین، بدشگونی کے متعلق یا نحوست کے متعلق بہت ساری باتیں ہم لوگ پچھلی مرتبہ سنیں کہ عورتوں کے اندر بہت جلد بدشگونی پیدا ہو جاتی ہے، عورتیں بہت جلد دوسری چیزوں سے نحوست لیتے ہیں، جو ایک عورت کے لیے، ایک مسلمان عورت خصوصی طور پر، اور اپنے آپ کو ایک مومنہ کہے تو مومنہ عورت کے اندر بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. نحوست کے متعلق کئی ایک احادیث آپ کے سامنے رکھی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نحوست کو سخت ناپسند کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نحوست کفار کی عادت بیان کیے. کفار کی عادت ہے کہ کفار ایمان والوں کو منحوس سمجھتے تھے اور غیر مسلم ایمان والوں کو نحوست سمجھتے تھے. محترم ناظرین، یہاں پر ایک کالر کو ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میں مہراج بات کر رہی ہوں. جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 7 days سے پہلے یا تو پھر 6 days کا پانی نہا سکتے تھے؟ جی نہا چکے ہیں آپ؟ جی. کیا اور ایک مرتبہ آپ سوال دہرائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ 7 days سے پہلے 6 days کا پانی نہا سکتے کیا؟ اچھا، حالت حیض میں، پیریڈز کے وقت؟ جی ہاں. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اچھا. تو انشاءاللہ اس میں احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب بھی پاک ہو جائے تو غسل کر لینا چاہیے، پیریڈز کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو. اگر پاک ہو جائے تو اس میں ڈیز کا یا دنوں کا کوئی شمار نہیں. تو آپ جب بھی پاک ہو جائے، 3 دن میں پاک ہو جائے یا 4 دن میں یا 5 دن میں یا 6 دن میں یا 7 دن میں 8 دن میں، کبھی بھی آپ پاک ہو تو انشاءاللہ غسل کر لینا ہے اور نماز پڑھ لینا ہے. اس کی تعداد، اس کی آخری حد 15 دن. پہلی مرتبہ آپ کو پیریڈس آیا ہے، ہمیشہ آپ کے ایام، آپ کے ڈیز 6 days یا 5 days ہے، لیکن کبھی کبھی خواتین کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ 13 days 14 days 15 days تک بھی یہ چلے جاتا ہے. تو ایسے وقت پہلی مرتبہ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ 15 days تک انتظار کر سکتے ہیں. 15 days کے بعد بھی اگر پیریڈس یا پھر اس کو استحاضہ کہتے ہیں، ایک بیماری ہے، اگر یہ آ رہا ہے تو آپ غسل کریں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے. تو اس میں ذرا تفصیل ہے، لیکن ان کے سوال کے مطابق اگر آپ 4 days میں بھی پاک ہو جائیں یا 5 days ہو یا 6 days ہو، کبھی بھی آپ پاک ہو جائے تو فوری غسل کرنا ہے اور پھر نماز پڑھ لینا ہے. 7 days کو یا 7 دن ہی ہو جائیں اور تبھی غسل کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جب بھی پاک ہو تو اس میں غسل کرنا، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے. تو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہی تھی کہ بدشگونی کے متعلق بہت جلد وہم زدہ خواتین ہو جاتی. تو اس کے بارے میں اور بھی کئی احادیث جو پچھلے بار ہی میں آپ کے سامنے رکھی ہوں، اس لیے اس مرتبہ وہ تمام احادیث کو نہ دہراتے ہوئے ہم اور بھی آگے عقائد کی خرابیاں معلوم کریں گے. تو اس میں 2 اقوال میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ابن عبد الحکم کے بارے میں ہے. اب عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ ابن عبد الحکم ایک عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ رہنے والے ساتھی تھے.
تو عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ سفر کے لیے جانا چاہ رہے تھے جبکہ چاند اخرب میں تھا. یہ چاند کی ایک منزل ہے. اکثر آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے، ایسے سوالات آتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کے روشنی میں دیکھیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کو کوئی نحوست نہیں. کیا چاند اخرب میں ہو تو سفر کر سکتے یا نکاح کر سکتے یا کوئی تجارت شروع کر سکتے، کیونکہ چاند کے اخرب میں ہونے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. تو اس وقت بھی وہ ابن عبد الحکم ایک شخص عمر بن عبدالعزیز سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑے دن اور انتظار کر لیں، کیونکہ چاند اخرب میں ہے اور ایسی حالت پہ سفر میں جانا صحیح نہیں. تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اِنَّا لَا نَخْرُجُ بِشَمْسٍ وَلَا بِخَمْرٍ، کہ ہم کسی سورج کو یا کسی چاند کو دیکھ کر سفر پر نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر پر نکلتے ہیں. تو توکل اصل چیز ہمارے عورتوں میں ہو یا مردوں میں، مسلمان میں توکل، اللہ پر بھروسہ کامل ہونا چاہیے، چاہے چاند اخرب میں ہو، چاہے چاند کسی اور منزل میں ہو، یا پھر سورج کو دیکھے. کسی کو دیکھ کر سفر کرنا یا نکاح کرنا یہ نہیں. ستاروں کی وجہ سے بعض ستاروں سے بھی غلط فہمی لیتے ہیں، غلط شگون لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں. تمہارا ستارہ کمزور ہے کہا جاتا ہے. کیا ستارہ کمزور ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں. ستارہ کمزور ہو یا سورج کہیں ہو یا چاند اخرب میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھوں گی، خصوصی طور پر عورتوں کے بارے میں. یہ واقعہ کتاب میں نقل کیا گیا. ایک کتاب ہے الحمدللہ، بہت ہی معتبر کتاب. مؤلف لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، انہیں کہیں دعوت پر جانا تھا. تو ان کی بیوی سے انہوں نے یہ کہا کہ میں شام کے وقت آؤں گا اور ہمیں دعوت پر جانا ہے، آپ تیار رہیں. یہ کہہ کر شوہر کہیں اپنی تجارت کے لیے، اپنے سفر کے لیے چلے جاتے ہیں. شام میں دعوت کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ ذرا جلد گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اب تک تم تیار کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں آج نہیں جا سکتی. تو شوہر خاوند ان کے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جانا چاہتی ہو؟ تو عورت کہتی ہے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ جب دو کالی بلیاں سامنے آ جائے یا گھر پر نظر آ جائے تو اس سے نحوست گھر میں اترتی ہے یا کوئی انہونی ہو سکتی ہے، اس لیے اس دن سفر پر یا پھر کہیں اور نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے میں نہیں جاؤں گی. تو ان کے شوہر بہت زیادہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو آخرکار وہ کہتے ہیں صاحب کتاب کہ وہ ان کے دوست صرف اس وجہ سے دعوت پر گئے کہ ان کے بیوی کو بتا سکے کہ بلیوں کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، چاہے وہ کالی بلی ہو یا پھر کسی قسم کی بلی ہو، سامنے آ جائے تو اس سے کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ بتانے کے لیے میں دعوت پر گیا اور میں صحیح سلامت گھر واپس آیا. تو بتانا یہ ہے کہ بلیوں کی وجہ سے کچھ بھی نحوست یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت اور کوشش کے بعد میں اپنے بیوی کے عقائد کو درست کر سکتا. خصوصی طور پر عورتوں کے اندر یہ عقائد کی خرابی ہوتی ہے اور خاص طور پر ان کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا، وہ بہت جلد وہم زدہ ہو جاتی ہے، دوسروں کے باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہے. اس کی وجہ سے ایسے مراحل، ایسے واقعات عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں. محترم ناظرین، عورتوں میں یہ عقائد مضبوط ہونے کے لیے یا اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے دین علم حاصل کرنا چاہیے. علم دین وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے حاصل کریں. قرآن پڑھے، احادیث پڑھے، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات پڑھے تو انشاءاللہ ایمان مضبوط ہو سکتا ہے. تو اس لیے عورتوں کو خصوصی طور پر میں مخاطب کرتی ہوں کہ عورتیں سمجھے، اپنے ایمان کو مکمل کرے اور مضبوط کرے، اپنے عقائد کو مضبوط کرے تو انشاءاللہ یہ تمام عقائد کی جو خرابیاں ہیں ان کے اندر سے دور ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ آگے ایک اور نحوست جو
ایک اور غلطی عورتوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جادو وغیرہ دوسروں پر کروانے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی. جادو ٹونا، تعویذ گنڈے، یہ سب عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی. آپ اپنے ماحول اور معاشرے کی طرف نظر دوڑائیے. میں آپ لوگوں کو مخاطب اس لیے کر رہی ہوں کہ میں خود ایسے مراحل اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوں. تو آپ اپنے معاشرے پر، اپنے خاندان پر، اپنے آزو بازو پڑوسیوں پر آپ ایک مرتبہ نظر دوڑا کر تو دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقائد کی خرابیاں خاص طور پر عورتوں میں ہوتی. تو تعویذ وغیرہ کا یا پھر جادو وغیرہ کروانے کا یہ غلط چیز عورتوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے. یہ جادو وغیرہ پر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ قرآن پر بھی اتنا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. اتنا مضبوط ایمان کے ساتھ وہ تعویذ یا پھر جادو وغیرہ کرواتی، جو بالکل بھی غلط ہے. دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کے گھروں کو بگاڑنا، یہ ہمیشہ عورتوں کی عادت رہی. اور خاص طور پر شوہر بیوی کے طرفین میں یہ معاملہ ہوتا ہے. شوہر والوں کے یا پھر جب سوتن وغیرہ آ جائے تو ایسے معاملات میں پہلی بیوی دوسری کو، دوسری بیوی تیسری کو، اس طرح جادو وغیرہ کروانے کے لیے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. حالانکہ اس معاملے میں خود عورت کے لیے نقصان ہے. عورت جو کرواتی ہے جادو، اس کے لیے نقصان ہوتا ہے. اس کو وقت لگانا پڑتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں رات اس کو جہاں بولے وہاں پر جانا پڑتا ہے. کئی ایک تکالیف اس کو اٹھانی پڑتی ہے. اس کے باوجود بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. محترم ناظرین، یہ جادو وغیرہ کرنا یا کروانا یہ گناہ ہے، یہاں تک کہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے. جادوگر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر بھی کہا اور اس کو قتل کا بھی حکم دیا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ یہ معاملات سے وہ دور رہیں. قرآن میں بھی سورہ ناس میں آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گروہوں میں، گھیٹیوں میں پھونک مارتی ہے، ایسی عورتوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آئیے. تو خصوصی طور پر جادو کروانے والی عورتیں ہوتی، پڑھ کر دم کرنے والی، پڑھ کر اس گروہوں پر پھونکنے والی، یہ عورتوں میں زیادہ عادت پائی جاتی ہے. جس کی وجہ سے اللہ نے بھی کہا کہ جادو وغیرہ کرنے کے بعد جو گھیٹی ڈالی جاتی ہے، جو گرہ لگائی جاتی ہے، اس گرہ پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے اللہ کی پناہ میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. 7 گناہ ایسے جو گناہ انسان کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑتا. تو ان میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے. تو سب سے پہلا گناہ جو آپ نے بتایا وہ شرک، اللہ کے ساتھ غیروں کو ٹھہرانا، غیروں کو معبود سمجھنا، غیروں کو حاجت روا سمجھنا، غیروں کو مشکل کشاں سمجھنا، یہ سب سے پہلا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. تو اس کے بعد یہ 7 چیزوں میں سے ایک السحر، آپ نے فرمایا کہ جادو کروانا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ میں سے جو انسان کو ہلاک و برباد کرتی. اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی. تو یہ بڑے بڑے گناہ جو اس کو ہلاک کر دے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. تو ان میں سے جادو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی سزا ہے، جادو کروانا کوئی بری بات نہیں. جادوگر کی سزا تو قتل ہے، جادو کروانے والے گنہگار، حتیٰ کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا بھی گناہ. اگر کسی پر جادو ہو گیا تو اکثر یہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں، یا پھر اکثر لوگوں کو یہ اشکال بھی ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے تو اس جادو کا علاج ہم کیسے کریں؟ جادوگروں کے پاس جانا گناہ ہے. تو اس کا علاج ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. جادو کہیں پر ہو گیا ہے، کسی پر جادو ہو جائے تو جادوگر کے پاس بالکل نہیں جانا. اگر ایسا کوئی گئے ہیں تو وہ غلط ہے، وہ گنہگار ہوگا. بلکہ اس جادو کا علاج قرآن و حدیث سے کیجئے، دعائے ماثورہ سے کیجئے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، ہم سب مانتے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا
اور آپ کے اس جادو کا اثر دینی معاملات پر یا اسلامی شریعت پر کوئی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ دنیاوی معاملے میں ہی آپ کو اس کا اثر نظر آیا۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جبریل علیہ السلام دونوں صورتیں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ یہ دو صورتوں کے ذریعے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا۔ تو یہ دو صورتیں اگر ہم آج پڑھیں گے تو ہمارا جادو ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اتنا یقین اتنا ایمان اگر ہے تو انشاءاللہ ضرور ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی علماء اکرام کہتے ہیں کہ جادو کا علاج قرآنی آیتوں سے کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایک آیتیں جادو کے متعلق قرآن میں رکھے ہیں، وہ پڑھیے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ جادو دور ہو جائے گا، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو جو جادو کا علاج جادو کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں سے یا پھر احادیث میں جو دعائیں ماثورہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعاؤں کے ذریعے سے جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جادو کا علاج قرآنی آیتوں سے اگر کوئی کرتا ہے تو مکمل طور پر اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرتا ہے تو وہ چند دنوں کے لیے وہ جادو ختم ہو سکتا۔ جادوگروں کے پاس کاہن آتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں، وہ جیسا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کریں۔ اگر آپ جادوگر کے پاس جائیں گے وہ آپ کا علاج کرے گا، کئی پیسوں میں علاج کرے گا، اور تھوڑے وقت کے لیے آپ کو اس کا اثر بھی دکھائی دے گا، آپ کا جادو بھی ختم دکھائی دے گا، لیکن کبھی ہرگز بھی مکمل طور پر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کریں گے تو مکمل طور پر کبھی اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک تو تھوڑی دیر کے لیے، دنیا کی تھوڑی دیر کے لیے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن ادھر اس کی آخرت برباد ہو گئی، اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں قرآن سے آپ علاج کریں گے یا پھر احادیث میں جو دعائیں دعائے ماثورہ سے علاج کریں گے تو بہت جلد آپ کو اگرچہ کہ اس کا اثر نظر نہ آئے، فوری طور پر اثر نہ بھی ہو، تو آہستہ آہستہ ہی صحیح پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیتیں ضرور مکمل طور پر جڑ سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ کیونکہ شیطان یا پھر جنات جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں، یہ لوگ قرآن سن کر جل جاتے ہیں، وہ قرآن سن کر ان کے اندر طاقت، برداشت کی طاقت نہیں ہوتی، وہ مکمل طور پر جل جاتے ہیں، پھر کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن جادوگر ایسا نہیں کرتے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج ہوتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین، جن کے اندر جو جادو وغیرہ پایا جاتا ہے تو وہ جادو کا علاج قرآن کے آیتوں سے اور دعائے ماثورہ سے کریں۔ ایک تو سب سے پہلے جادو کروانا ہی غلط، عورتیں جو جادو کرواتی ہے، تعویذ وغیرہ لاتی ہے اور دوسروں کے گھروں کو آگ لگانا چاہتی ہے، ان میں برائی پھیلانا چاہتی ہے، تو ایسی عورتوں کو بچنا چاہیے۔ اگر کہیں ہو جائے تو قرآن کی آیتیں آپ کے پاس ہے، دعائے ماثورہ آپ کے پاس ہے، اس سے علاج کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیے تو ضرور اللہ آپ کو شفا نصیب کرے گا۔ تو جادو وغیرہ کی عادت عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی، اور اس کے علاوہ عورتوں میں بھی اور خصوصی طور پر بچوں میں یہ عادت ہوتی کہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم تو جائے نماز یا پھر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کھلا چھوڑنے کی وجہ سے شیاطین اس کو پڑھ لیتے یا جنات اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے۔ ایسا کہاں پر؟ شیطان اگر قرآن پڑھے تو کیا اچھی بات، شیطان اگر جائے نماز پر آ کر نماز پڑھ لے تو کتنی اچھی بات۔ کیوں پڑھے گا شیطان؟ شیطان تو نماز سے ہمیں روکنا چاہتا۔ اگر آپ جائے نماز کی حفاظت کے لیے اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں تو اچھی بات، قرآن کی حفاظت کے لیے اس کو بند کر کے اوپر کہیں رکھتے ہیں تو یہ بہت بہترین بات۔ لیکن اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا عقل سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ قرآن کے کھلے رکھنے سے یا پھر جائے نماز کو بچھا دینے سے کہ اس پر شیاطین آ کر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔
پھر اس کے علاوہ اور ایک چیز جو خواتین میں پائی جاتی ہے، عورتوں میں ہوتی ہے، وہ چینٹیوں کے متعلق غلط فہمی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے عقائد کو خراب کر دیتی ہے. دیکھیے چینٹیوں کے متعلق غلط فہمی کیا ہے. ہم بچوں کو بھی عادت ڈال دیے ہیں. بچے بھی آج کل یہ کہتے ہیں کہ لال چونٹی ہے تو یہ ہندو ہے، کالی چونٹی ہے تو یہ مسلمان ہے. یہ کہاں سے عقائد لائیں؟ اور لال چونٹی کو مارنا چاہیے، کالی چونٹی کو نہیں مارنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں. قرآن و حدیث سے تو یہ ثابت نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے ساری مخلوق اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کے لیے سجدہ ریز. الم تر ان اللہ ما فی السماء الم تر ان اللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ فرماتے ہیں ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ ریز، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چوپائے ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو. زمین کی چھوٹی چھوٹی مخلوق جو کیڑے پرندے چرند یا پھر چونٹی مکھی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتی، اللہ کے لیے یہ سجدہ کرتی ہیں، اللہ کی یہ عبادت کرتی. جو چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے اسے نہیں مارنا چاہیے. آپ کالی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، لال چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے. اگر آپ کو یہ چونٹیاں تکلیف دیتی ہے تو جو چونٹی آپ کو تکلیف دے اسی کو مار سکتے. سب پورے چھتے کو ہم نہیں مار سکتے یا پورے چھتے کو ہم نہیں جلا سکتے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں خصوصی طور پر ان چونٹیوں کے نام سے سورت رکھی. سورہ نمل چونٹی، نمل کے معنی ہی چونٹی ہوتی. سورہ نحل شہد کی مکھی رکھا. سورۃ العنکبوت مکڑی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ اس سورت کا نام عنکبوت رکھا. تو کئی ایک ایسے بقرہ، انعام، تو جانوروں کے نام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورتوں کا نام رکھا جو قیامت تک اس کو پڑھی جاتی. تو چونٹیوں کو، یہ چونٹیاں، یہ شہد کی مکھیاں یا پھر جو بھی مخلوقات اللہ کی مخلوق ہے، کسی اور کی مخلوق نہیں. کوئی بھی ہندو نہیں ہے، پورے کے پورے اللہ کے لیے سجدہ ریز. جو بے عقل ہے، جو زیرو ہونے کے باوجود عقل نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی. اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی میں، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ پوری زمین کے مخلوق جو بے عقل ہے وہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اللہ آگے کہتے ہیں لیکن لوگوں میں ہی ایسے ہیں جو بعض لوگ ہی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. انسان کو اللہ عقل دیا ہے لیکن یہ عقل مند انسان بعض ہی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بعض اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی پوری مخلوق جسے عقل نہیں ہے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے. تو محترم ناظرین، کسی بھی چونٹی کو نہیں مارنا چاہیے، نہ لال چونٹی ہو نہ کالی چونٹی. البتہ آپ کو کوئی چیز تکلیف دے تو اس کو مار سکتے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کو مارنے سے بچو. یعنی 4 چیزوں کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. سب سے پہلی چیز نمل یعنی چونٹی، دوسری نحل شہد کی مکھی، تیسری ہدہد پرندہ ہے یہ جسے انگلش میں اڑ پیکر کہتے، تو ہدہد کو بھی مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. چوتھی چیز سرد، عربی میں سرد کہتے ہیں، انگلش میں شرائک کہتے ہیں، اس پرندے کو بھی نہیں مارنا چاہیے. تو یہ 4 پرندوں کو، 4 جانوروں کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نمل میں چونٹی کا ذکر کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں کا لشکر وہاں پر تھا، چونٹیوں کی جماعت وہاں پر تھی. تو ایک چونٹی آ کر کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، تم جلد از جلد اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے. تو چونٹیاں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ تمام غیر ذوی العقول مخلوق اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں. اس لیے ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ چونٹیوں کے بارے میں یا مکھیوں کے بارے میں کہ یہ انہیں نہیں مارنا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق. پھر ایک اور چیز جو عورتوں میں اکثر پائی جاتی ہے، گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کے بارے میں، یہ بھی عقائد غلط.
ان عقائد کو درست کرنا چاہیے. آپ اگر جو دیہات وغیرہ کے عورتیں ہوتی ہیں ان میں خاص طور پر یہ عقائد دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کھڑکیوں اور دروازوں کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دروازہ ادھر نہیں رہنا چاہیے، کھڑکی ادھر نہیں رہنا ہے، یا پھر گھر کے سامنے جھاڑ نہ رہے. ایسے غلط عقائد. یا پھر عصر کے بعد یہ تو واٹس ایپ پہ بہت زیادہ گردش بھی کیا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا ہے. یہ پورے غلط چیزیں. اس سے کیا ہوگا؟ اکثر وہ بیشتر یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد اگر کوئی جھاڑو دیں گے تو رزق میں کمی آ جائے گی، یا پھر ہمارا جو گھر کی برکت ختم ہو جائے گی. یہ پورے غلط چیزیں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے عقائد پر حملہ کرتے. تو اس لیے تمام چیزوں سے محفوظ رہیں. اگر کوئی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، پہلے زمانے کی بوڑھیاں بھی ایسی باتیں بیان کرتی تھی، تو ایسے عورتیں آپ کے گھروں میں ہیں، آپ کے خاندانوں میں ہیں، تو انہیں سمجھائیے کہ اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں. جو بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. چاہے آپ دروازہ کدھر بھی رکھو، یا کھڑکی کدھر بھی ہو، یا پھر گھر کے سامنے کوئی جھاڑ ہو، یا پھر کچھ بھی ہو، اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے غلط عقائد لیتے. ہمارا عقیدہ تعویذ پر یا دھاگوں پر نہیں ہونا، اس کی وجہ سے بھی ہمارے عقائد خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال بتانا یہ چاہتی ہوں کہ مکمل طور پر ایک مسلمان عورت ہو یا مرد عقیدہ اللہ پر رکھے، توکل اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، تو تبھی جا کر ہمارے عقائد درست ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر عقائد میں کھوٹ ہو جائے، عقائد میں کمی ہو جائے، تو کبھی وہ جنتی نہیں بن سکتا. آپ گناہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن عقائد میں خرابی آ جائے تو کبھی معافی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ خلوص دل سے سچی توبہ نہیں کرتے. توبہ کریں مرنے سے پہلے، تو تبھی آپ کی توبہ قبول ہوگی. ورنہ عقائد میں خرابی آ جائے تو جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. محترم ناظرین، عقائد کے خرابیوں کے متعلق یہیں پر میں اپنی بات کو عقائد کے متعلق ختم کرتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ایک مسلمان عورت مومنہ عورت بن سکتی ہے. سب سے پہلی چیز تو عقائد درست ہونا. یہ تو 100% جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہی سے عقائد ہونا ضروری. اور بھی بعض چیزیں ہیں جس کا عورتوں کے اندر ہونا بے انتہا ضروری. ان میں سے ایک ہے لباس کے متعلق. آپ کے عقائد درست ہے، 100% آپ کے عقائد اچھے ہیں الحمدللہ، لیکن گناہ پائے جاتے ہیں تو آپ ایک مومنہ اور مثالی عورت نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو مثالی عورت یا مومنہ عورت بنانے کے لیے یہ گناہوں سے بھی بچتے رہیں. تو وہ ہے لباس کے متعلق. جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، جو اپنا لباس ہوتا ہے، وہ کیسے ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حدیث میں کیا بیان کیا لباس کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ ابھی جو آپ کے سامنے پہلے آپ قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جو سورۃ الاعراف کی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنو آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا. اس کے مقاصد بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان کیے. ہم نے تم پر کپڑے کو نازل کیا، لباس کو اتارا. تو یہ لباس اللہ کے جانب سے نازل شدہ، لباس اللہ کے جانب سے نازل شدہ. اس کا مقصد اللہ نے فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتی ہے، تمہارے زینت کا بھی ذریعہ. تو اسلامی شریعت میں لباس کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے. 3 اہم مقاصد اسلامی شریعت میں لباس کے ہے. تو سب سے پہلا مقام حیا کو چھپانا ہے. حیادار مقامات کو چھپانا سب سے پہلی چیز لباس کا مقصد. دوسری، ہمیں گرمی اور سردی سے بچانا. سردیوں کے موسم میں یا گرمیوں کے موسم میں اس کے مطابق کپڑوں کا استعمال کرتے. تو یہ گرمی اور سردیوں سے بچا کر ہمارے جسم کی، ہمارے صحت کی حفاظت کرتے. تیسری وجہ، تیسرا مقصد اس لباس کا
وریشا اللہ نے کہا کہ زینت کے لیے ہم نے اس لباس کو نازل فرمایا. لباس کے ذریعے سے خوبصورتی آتی، لباس کے ذریعے سے انسان حسن و جمال میں، انسان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. چلیے ایک ایک کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں کہ لباس کا سب سے پہلا مقصد ہماری شرم گاہوں کو، حیا کی چیزوں کو چھپانا. لباس انسان کی فطری ضرورت ہے، فطرت میں ہی ہمارے لیے یہ بات رکھی گئی. اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت انسان کو پیدا کیا تو اسی وقت انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دیا کہ وہ لباس کا حاجت مند، لباس کی ضرورت اس کو ہے، کپڑے کی اس کو ضرورت. تو ہماری فطرت تبھی تکمیل ہوتی ہے، تبھی مکمل ہوتی ہے جب ہمارے اوپر، ہمارے جسم پر کپڑے، تبھی ہماری فطرت مکمل ہوتی ہے. محترم ناظرین، کپڑے کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام، ابو البشر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو انہیں جنت میں داخل کیا تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے انہیں دی وہ جنتی لباس اللہ نے عطا کی. سب سے پہلی چیز، جنت میں گئے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا لباس عطا کیے. لیکن جب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام لغزش کی وجہ سے گناہ کر دیے، ایک گناہ ان سے سرزد ہو گیا، تو سب سے پہلی چیز جو ان سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا وہ جنتی لباس تھا. جنتی لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چھین لیا. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الاعراف میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اس جنت کے درخت کے قریب مت جانا اور اس کے پھل کو مت کھانا، لیکن شیطان ان کو بہلایا، پھسلایا اور انہیں جنت سے نکلوانے کی کوشش کیا. تو سب سے پہلے اس نے جنت کے لباس کو اتروانا چاہا، بے شرم کرنا چاہا، برہنہ کرنا چاہا. تو شیطان ان کو ابھارا، لیبدی لہما ما اوری عنہما. اللہ فرماتا ہے کہ جو وہ لباس پہنے ہوئے تھے اس کو ظاہر کرنا چاہا، اس کو ختم کرنا چاہا اور ان کے شرم گاہوں کو اس نے ظاہر کرنا چاہا شیطان. تو اس لیے سب سے پہلا مقصد شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان برہنہ ہو، جس سے بے حیائی پھیل جاتی. آدم اور حوا علیہ السلام جیسے ہی پھل کو چک لیے، اللہ فرماتے ہیں فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. جیسے ہی وہ پھل کو چک لیے تو اللہ تعالیٰ نے فوری ان کے لباس کو غائب کر دیا. بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں نظر آنے لگی. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ کر اپنی شرم گاہ کو چھپانے لگے. محترم ناظرین، فطرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ننگے رہنا بالکل پسند نہیں کی، برہنہ رہنا پسند نہیں کیے، بلکہ انہیں یہ عجیب محسوس ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا تو اس کو چھپانے کا طریقہ وہ ڈھونڈنے لگے. آخر کار جنت کے پتوں کو لیے اور اپنے شرم گاہ کو چھپانے لگے. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم، اللہ نے کہا کہ اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اے آدم اور حوا، میں تمہیں کہتا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں جنت سے نکلوانے کی ہر طرح کی چال چلے گا. تو اس وقت آدم اور حوا علیہ السلام کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا پڑھنے لگے. تو محترم ناظرین، شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان برہنہ ہو جائے، جس سے سب سے پہلے فحش اور بے حیائی کا دروازہ کھلتا. خصوصی طور پر شیطان عورت کو برہنہ کرنا چاہتا ہے. عورت، حالانکہ اسلامی شریعت کے روح سے مکمل عورت کا معنی ہی پردہ. آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، عورہ کا معنی ہوتا ہے پردے کی چیز.
عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت مکمل پردے کی چیز، سوائے جو چیز اس کے ظاہر ہو اس کے علاوہ کسی جسم کو وہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ آنکھ اس کے ظاہر ہو سکتی، اس کے انگلیاں، اس کے ہاتھ، ہتھیلیاں اس کے ظاہر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز عورت کی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے آیتوں میں بیان کیے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم آنکھ کو بھی چھپا دیں گے تو راستہ نہیں دیکھ سکتے، تو ہتھیلی بھی آپ چھپائیں گے تو اور بھی اچھی چیز، اپنے انگلیاں چھپائیں گے تو اور بھی اچھی چیز، سوائے آنکھوں کے کوئی چیز عورت ظاہر نہیں کر سکتی۔ بعض علماء اکرام اسی کو بتاتے، لیکن بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ چہرہ کھلا چھوڑ سکتے۔ لیکن محترم ناظرین، آئندہ بار اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے رکھوں گی کہ چہرہ کیا دکھا سکتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے دروازہ کھولتا ہے آہستہ آہستہ، بے حیائی کا دروازہ۔ چہرہ دکھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، چہرہ دکھاؤ۔ شیطان غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتا، اور اسی سے ایک دروازہ کھلنے کے بعد چند دنوں کے بعد پھر چہرے کے پر میک اپ آ جاتا ہے، میک اپ کے ذریعے سے دوسروں کو مائل کرنا، پھر سر سے دوپٹے کا غائب ہو جانا، پھر مغربی تہذیب کا لباس کو اپنانا۔ یہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہے۔ ایک ساتھ شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا، ایک ساتھ آپ کو غلط چیزوں کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ ایک کے بعد ایک آپ کو غلط چیزوں کی طرف وہ لے کر آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے یہ پہلا مقصد جو لباس کا اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں کہ مقام حیا کو چھپانا ہے، اس کے متعلق ہی آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ اس کے بارے میں اور بھی تفصیل ہے جس کا جاننا ہماری خواتین کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہیں پر میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں یہاں پر سنے ہیں اس سے سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ہمارے عقائد کو درست فرمائے، غلط عقائد اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو دور فرمائے، اور ہمیں ایک مثالی مومنہ عورت بنائے اور اپنے آپ کو مکمل عورت بنائے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔